अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज जिस मौजू पे हम आपसे बात करने चले हैं ये एक ऐसी रस्म है जो शायद अज़ल से चलती आ रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको बात करते हुए आपके दिल को वाकई एक तकलीफ़ होती है। आज हम इसी चीज़ पे बात करें कि कम उम्री की शादियाँ, कज़न्स मैरिज और उसके नुकसानात, और फिर जायदाद के बंटवारे और उनकी बाकी चीज़ें कि जो नस्ल दर नस्ल इतनी ज़्यादा चलती हैं कि जिसकी शायद मदावा मुमकिन नहीं है और ना ही एक प्रोग्राम में इसका हम अहाता कर सकेंगे। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे पैनल में है डॉक्टर इमरान ख़ान साहब, जो पेशावर टीचिंग हॉस्पिटल में एक बहुत साइकेट्रिस्ट और एक मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज भी और इन चीज़ों से करते हैं जिनका शायद मैं और आप अंदाज़ा भी ना लगा सकें। और हमारे साथ है हकूक़ निस्वां पे काम करने के लिए एक बहुत ही मशहूर शाबाना शाह हमारे साथ हैं, जो बताएंगी कि उन्होंने किस तरह के केसेस देखे और किस तरह हिम्मत के साथ इन चीज़ों को फ़ाइट बैक की और आगे तक इन चीज़ों को लेकर आई ताकि हाईलाइट हो सके और उनकी मदद हो सके। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जैसे आप पेशावर में होते हैं और कुछ इलाके ऐसे आपके इर्द गिर्द के भी आते हैं जो इतने पसमानदा भी नहीं होते, क्या उनमें आप देखते हैं कि कम उम्री की शादियां और ऐसे रस्म व रवाज के हवाले से कि जिनमें बस आप बच्चियों को धकेल देते हैं कि ये बस हो जाए ये किसी तरह, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट ऐसे केसेस हम रोज़ाना देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं और अपने ओपीडीज़ में देखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ आप आज के प्रोग्राम में कि आप लोग जो कह रहे हैं कि कम उम्र की शादी, तो आप लोगों का मतलब एक्चुअली क्या है कम उम्र से? क्योंकि एक तो पाकिस्तान का कानून है ना जी कि जी 18 साल, और एक है कि जिस तरह वो बलूगत की बात करते हैं। जी क्या आप उससे कम उम्र की, या आपका जी। एक्चुअल मतलब क्या है कम उम्र से? हाँ जी, हम लोगों का दर हकीकत इस मौजू पे बात करने का है कि जो एक उम्र शादी की नहीं होती, जब उसी नहीं के होती, ठीक है। जी बिल्कुल, और उसी में उनके जब बच्ची, जैसे समझ लें कि एक बच्ची पैदा हुई है और उन्होंने कहा कि जी ये बच्ची तो आज से ये हमारी है। इख़्लाक़ की हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है हमारे माशरे में कि कभी तो इवन पैदाइश से पहले भी बात हो जाती है कि अगर मेरी बेटी हो गई तो वो आपके बेटे की होगी, और उनके जो अपने जज़्बात होते हैं जो वक़्त के साथ-साथ डेवलप होते हैं, और आखिर में 16 साल 18 साल की उम्र तक आते-आते उनकी अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी आ जाती है। लेकिन उन सब चीज़ों को यकसर नज़रअंदाज करके जी शादियाँ हो जाती हैं, और अगेंस्ट देयर फोर्स्ड मैरिजेज़ के मतलब उनकी जो उसमें ख़्वाहिश भी नहीं होती, उनकी मर्ज़ी भी नहीं होती। सो ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं रोज़ाना, से मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अमराज़ का वो होता है और लोग आते हैं हमारे पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि दर हकीकत आपने जैसे कहा भी कि बाज़ का बच्चे के आने से पहले ही ख़ानदान आपस में ये बात तय कर लेते हैं कि जी ये बच्ची आज से हमारी है, चाहे वो बच्ची बड़ी होकर कुछ बनना चाहे या कोई बच्चा भी बनना चाहे, मगर उस चीज़ को नहीं किया जाता। जी। अच्छा, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगी शबाना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बात की कि जी ये केसेस ऐसे आते हैं, मगर उन्होंने खैर मुझसे वजाहत भी मांगी कि आप किस हवाले से बात कर रही हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर से हट कर अगर हम मुआशरती तौर पे भी देखें तो मेरे ख़्याल में ये किसी तौर पे भी जायज़ नहीं है कि अगर बच्ची जवान भी है और आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके एक ज़हनी मुताबकत के बग़ैर आप उसकी शादी कर दें। तो आप चूँकि हकूक़ निस्वां के लिए काम करती हैं तो आपको कितने ऐसे केसेस देखने होते हैं कि बच्चियाँ बहुत परेशान हालों में ज़िंदगी गुजार रही होंगी? देखें इसमें ये है कि एक तो अर्ली मैरिजेस एक बड़ा मसला है हमारे अभी भी बड़ी। और ये इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ देखेंगे कि गांव के लेवल पे या बड़ी फैमिली जो एजुकेटेड नहीं है वहाँ पे ये मसला है। ये मसला आपको बहुत सारे शहरी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी एजुकेटेड फैमिलीज में भी देखने को मिलेगा। इसमें एक मसला फोर्स्ड मैरिजेस का भी है जिसको मेरे ख्याल से हाईलाइट करना भी इतना ही ज़रूरी है।
اور فورسڈ میرجز یہ نہیں ہے کہ وہ بھی، میں آپ کو اگر بتاؤں تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے جہاں پہ ایک لڑکی جو تھی وہ سول سرونٹ تھی اور اس کی فورسڈ میرج کروائی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکی، حالانکہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود، اتنی ایجوکیٹڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود، فورسڈ میرجز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ایجوکیٹڈ فیملیز میں بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو جب اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں یا ریئر آن گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کریں تو آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ارلی اور فورسڈ میرجز دونوں بڑی حد تک ابھی بھی پریویلنٹ ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، وجوہات پہ اگر ہم جائیں تو وہ پھر ڈفرینٹ وجوہات ہیں اور امپیکٹس بھی ڈفرینٹ ہیں، چاہے وہ ہیلتھ امپلیکیشنز ہوں بچیوں کے اوپر، چاہے وہ ان کے فائنینشیل انڈیپینڈنس کو دیکھیں تو وہ تو آبویسلی آپ ایک بچی کی اگر کم عمری میں شادی کرواتے تو ایک تو آپ اس سے اس کا بچپن چھین لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے بیسک رائٹ ٹو ایجوکیشن آپ اس کا لے لیتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ صرف آپ کی فیملی کو امپیکٹ نہیں کری، آپ دیکھیں اوور آل کنٹری کی ڈیولپمنٹ کو وہ کس طریقے سے امپیکٹ کری کہ ایک لڑکی کام نہیں کرے گی یا کسی طریقے سے بھی ایک ملک کی ترقی کا حصہ ہی نہیں بن سکتی، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 50% پاپولیشن کو آپ گھر میں بند کر دیں اور آپ کہیں کہ آپ کی اکانومی اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑے ساری امپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے ڈیٹیل میں بات پھر آگے ہم کرتے رہیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اکانومی نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، یہ جیسے ابھی شمانہ نے بھی یہ بات کی کہ ایک تو بے جوڑ شادیاں، جس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یا پڑھی لکھی فیملی نہ ہو، وہاں پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جب ایسی شادیاں جس میں آپ کی بچی یا آپ کا بچہ ایک ذہنی طور پہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو کیا ہمارے میں کوئی لا ایسا نہیں بننا چاہیے، کوئی حکومتی اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک آپ اس چیز کو کوئی بہتر طریقے سے آگے لے کے جایا جا سکے؟ جی عظمیٰ، ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون جو ہے نا وہ ایک بہت اچھے ممالک کی طرح ہمارا قانون بھی بہت اچھا ہے۔ قانون کی بات کر رہا ہوں، لکھے ہوئے قانون کا، جی چاہے وہ چائلڈ لیبر کے لیے ہو، چاہے وہ میرج کے لیے ہو، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئی مین کہ مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ورک شاپوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دنوں بعد چائلڈ لیبر ڈے ہے نا، تو چائلڈ لیبر کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، ارلی میرج کے لیے بھی ہے۔ مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیلز معلوم نہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ارلی میرجز کے لیے بھی ہے، اور پسند کی شادی مطلب حکومت نے، قانون نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، مذہب نے بھی دی ہوئی ہے، لیکن وہ قانون ہمیں کہیں پہ امپلیمنٹڈ نظر نہیں آتا کہیں پہ بھی۔ غربت کے لیے لوگ اپنی بچیوں کو مطلب میں یہ لفظ استعمال کروں کہ بیچ دیتے ہیں۔ شادی تو پھر بھی ایک بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کے بس پیسے لے لیتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں۔ کہیں کوئی بڑا مطلب فیملی کا وہ کہیں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں اپنی چھوٹی سی بچی یا نواسی یا کچھ وہ دے دیتے ہیں۔ سو قانون ان سب کے لیے موجود ہے، لیکن قانون پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے مگر اس پہ عمل درآمد بالکل بھی کسی حد تک نہیں ہوتا، اور جیسے یہ آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے بھی ہوں گے، آپ نے خود بھی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ ایک جرگہ تو بٹھا لیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی صلح بھی ہو جاتی ہے، آپ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اور پھر صفائی کا کیا، اس میں صلح کا کیا ہوتا ہے جی کہ یہ 3 بھائی ہیں، یہ بچیاں اور یہ ہمارے ساتھ جائیں گی اور اس کے بغیر صلح نہیں ہوگی، اور وہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ واقعی وہ اپنی بچیوں کو دے دیتے ہیں چاہے وہ جس عمر کی بھی ہوں، اور پھر ان کو اس وقت تک جیسا مرضی سلوک کر کے پھر ان کو یہ کیا جاتا ہے، کہیں کوئی 60 سال کا ہے، کہیں کوئی 70 سال کا ہے، مگر کر دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ایک کوئی قانونی آپ کہیں کہ ایک کوئی بل ایسا پاس ہو جو چاہے آپ قومی اسمبلی میں ہو یا صوبائی اسمبلیوں میں ہو، مگر کیا آپ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی کوئی ایک چیز ایسی آنی چاہیے؟ میں شمانہ سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ وہ بھی، کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ زندگیوں کا سوال ہے، کہ جیسے ہم ابھی کورونا کی بات کرتے ہیں زندگیوں کا، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم چینلز پہ اس پہ بات ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ ہم نے آج پھر تھوڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے اور ہم نے آج بات کی ہے،
تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ کوئی بل اس پہ پاس ہونا چاہیے؟ جی اس میں ایک تو ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ صرف عمر کی بات نہیں ہے. جی کچھ بچے عمر تک پہنچ جاتے ہیں، بلوغت تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان میں وہ سمجھ نہیں ہوتی، وہ میچیورٹی نہیں ہوتی. جو دوسرے گھر میں ان پہ پریشر آئے گا، جو کام کی ذمہ داری آئے گی، جو مختلف پریگنینسیز وغیرہ کی ذمہ داری آئیں گی، تو یہ صرف عمر کی بات نہیں ہے. اس میں اگر میں جاؤں گا تو بہت ڈیپ لیول پہ، کہ پہلے تو ہمارے پیرنٹنگ سکلز، ہمارے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے پھر ہیں آپ. اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہوں گی کہ جو شاید مختلف لوگ اس پہ ناراض بھی ہوں. مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی میں بلوغت آ گئی تو وہ شادی کے قابل بھی ہو گیا. اگر آپ ایون کسی ریلیجن کی بھی بات کریں، اپنے ریلیجن کی بات کریں، تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں، مرضی جو ہے وہ آپ کے کتنے شامل ہے اپنے فیصلوں میں. یہاں پر تو آپ بچوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو او پی ڈیز میں، ہمارے ہاسپٹلز میں جو لوگ آتے ہیں، اس میں مرضی کے بغیر ایموشنل بیک میلنگ جس طرح پیرنٹس کرتے ہیں کہ وہ بچوں سے قبول ہے تو کہلوا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، جو فورس ہوتا ہے، وہ پھر ساری عمر وہ کپل جو ہوتا ہے اچھا نہیں رہتا، نہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، نہ وہ خوش رہتا ہے. روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہیں پہ خودکشی ہو جاتی ہے اور وہ بھی رپورٹ نہیں ہوتی. کہیں پر کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور ڈپریشن تو چونکہ دکھائی نہیں دیتا، سو لوگ کوالٹی آف لائف کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ مطلب کوئی کس طرح جی رہا ہے. مشہور جملہ جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو تو کھانا بھی مل رہا ہے، آپ تو گھر بیٹھے کھانا مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے مل رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. بالکل سو درست کہہ رہے ہیں قانون آپ. ہونا چاہیے. میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. ہم نے معاشرے کو سمجھانا ہے. قانون شاید اگر بن بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. والدین کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی یہ عمر کی بات نہیں ہے، صرف سمجھنے بوجھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی. جس طرح ابھی شوانند صاحبہ نے بات کی ہے کہ اگر ہم 51% پاپولیشن کو بیکار چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. بیکار سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ضروری نوکریاں کریں. گھر چلانے کے لیے بھی آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بھی آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں پورا گھر چلانا، اس کے لیے بھی آپ کو اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. درست کہتے ہیں. سو لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چھوٹی بالکل عمر کی شادیوں سے تعلیم ختم، سمجھ بوجھ بالکل آپ ختم. صحیح کہتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ وہ چھوٹی عمر سے وہ ایسے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ مختلف ذہنی اور جسمانی مسائل، جسمانی میں تو یہ انیمیا کا ہو جانا، ارلی پریگنینسیز کی وجہ سے مختلف ارلی ڈیتھس ہو جانا، اور ذہنی مسائل میں ڈپریشن کا ہونا، ایڈجسٹمنٹ کے مسائل ہونا، خودکشیوں کا یہ جو ابھی بہت زیادہ ہوا ہے. ہمارے کے پی کے میں بھی رپورٹ آئی تھی ثوابی میں کہ جی خودکشیوں کا رجحان 4 سال پہلے چترال کے متعلق یہی وہ آئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرضیاں نہیں ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت ایک ڈرونی حقیقت ہے جس سے ہم سب لوگ تقریباً آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا شبانہ، جیسے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ قبول ہے، کیا عورت کے لیے یہ چیز ایک بنا دی گئی ہے کہ 3 دفعہ قبول ہے اور غلامی کا طوق آپ نے پہن لیا، پھر اس کے بعد تو آپ ہل نہیں سکتے؟ مگر بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں عورت اتنی پاورفل بھی ہے کہ وہ ایک جگہ حکومت بھی کرتی ہے. ایک بہت سے مطلب ادارے ایسے ہیں جہاں کی ہیڈ ہے عورتیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بہت حد تک ایسے گھر ہیں جن پہ عورت سے تمیز سے بات کرنا بھی نہیں ایک کیا جاتا. شادی تو ایک دور کی بات ہے. اور پھر آپ کی جیسے آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے، آپ اس کو چلاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ایجوکیشن لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عظمیٰ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ کے پاس بہت بہتر سے بہتر قوانین موجود ہیں. میرے خیال سے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ایک وہ کنٹری ہے جس نے سب سے زیادہ لاسٹ 5-10 سالوں میں قوانین بنائے ہیں. تو قوانین پہ قوانین تو آئی جا رہے ہیں. وہ یہ کہ وہ ایک پیس آف پیپر ہے جو کہ آپ کی اسمبلیز میں پڑا ہوا ہے. جنہوں نے استعمال کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے لیے قوانین بنتے ہیں ہم ان کو کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں بناتے.
اگر کوئی لیبر کے حوالے سے کوئی قانون بن رہا ہے تو آپ کے اس میں دیکھیں قانون بنتے وقت اسمبلی میں کتنے ورکر بیٹھے ہوں گے جو اپنے مسائل کا بتائیں گے کہ یہ مسئلے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ جو قانون بنتے ہیں وہ بڑا ہی فینسی قسم کے قوانین ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال سے عام عوام تک جو ہے وہ ایک تو ان کو ریلیف نہیں پہنچا سکتے, دوسرا ان کے کسی فائدے کے نہیں ہوتے. اگر وہ قوانین بہت اچھے ہوتے ہیں اور بنتے ہیں اور فائدے کے ہوتے ہیں تو وہ عام عوام تک یا گراس روٹ لیول تک پہنچتے نہیں ہیں. آپ جا کر دیکھیں بڑی ایجوکیٹڈ لوگوں کے درمیان یونیورسٹیز میں ایون جا کے دیکھیں تو کتنی لڑکیوں کو سیکشل ہراسمنٹ لیجسلیشن کے بارے میں پتہ ہے, کتنوں کو فورس میرجز کے بارے میں پتہ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ بچیوں کو دے دیا جاتا ہے کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں, تو سورا کے بارے میں ہمارے پاس اینٹی پریکٹسز لیجسلیشن موجود ہیں, لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ سورا میں اگر بچی دی جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے یا وہ کہاں جا سکتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو مسئلہ ہمارا یہ کہ لیجسلیشنز قوانین تو بڑے اچھے اچھے موجود ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی مین بات امپلیمنٹیشن نہ ہوگا اور امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے کچھ میرے خیال سے طریقے ہیں جو اگر اپنائے جائے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی تو وہ بہت بہتر ہوگا. اس میں سب سے پہلے ایک تو یہ کہ میڈیا کو, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایز اے ٹول یوز کرے. اگر کوئی قوانین, کوئی لیجسلیشن, کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو تھرو میڈیا اتنا آپ ایڈورٹائز کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قانون کے اندر یہ سزائیں ہیں, یہ سروس پرووائڈر ہے, یہ نمبر ہے جہاں مجھے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. آپ کے پاس بہت سارے گاؤں کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ریڈیو سنا جاتا ہے, ریڈیو بڑا آسان میڈیم ہے جس کے تھرو آپ چھوٹے چھوٹے میسیجز چلا کے میرے خیال سے بڑی آسانی تک سے جو ہے وہ لوگوں تک, دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ قانون تو بنا رہے ہیں لیکن کتنے لوگوں کا آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے؟ آپ قانون بنا کے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں اب یہ مسئلہ یا یہ اس قسم کا کوئی جینڈر بیس وائلنس یا وائلنس ہو رہا ہے کسی بچی پہ یا کسی لڑکی پہ تو وہ آئے گی پولیس اسٹیشن. آپ پولیس اسٹیشن کا ماحول اپنا دیکھیں, وہاں کتنے لوگ, کتنی عورتیں جو ہے محفوظ فیل کرتی ہیں اپنے آپ کو جاتے وقت. میرے خیال سے میں جتنی انڈیپینڈنٹ ہوں, میں بھی جانے سے پہلے بہت دفعہ سوچتی ہوں, میں بھی کسی سے کال کرواتی ہوں پہلے کہ بھائی یہاں پہ میرا یہ کام ہے تو یہ ہو جائے میرے جانے کے بغیر. تو آپ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سروس پرووائڈر کتنے جینڈر فرینڈلی ہیں, وہ کتنے جینڈر سینسیٹائز ہیں. آپ کے ادارے جینڈر سینسیٹائز نہیں, وہاں پہ جا کے ان کو یہی سننے کو ملتا ہے آپ کا گھر کا مسئلہ آپ گھر جا کے ریزالو کریں. ماں باپ اگر فیصلہ کریں تو بہتر ہی کر رہے ہوں گے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایگری کر لیں. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے جس کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ جو ہے اپنی کمیونٹی کا, اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ قانون لانے سے کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ہاں یہ کہ ایک تھوڑا سا خوف پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن تربیت کی بہت ضرورت ہے. بالکل شبانہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سوشل نارمز, یہ اس پہ ہم بات کریں گے, مگر ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے شبانہ سے ابھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ مائنڈ سیٹ, سوشل نارمز, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں پہ ایک آپ کا سیٹ اپ ہی ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی شبانہ نے یہ بات کی, سوشل نارمز, سوشل بیہیویئرز, آپ کی یہ چیزیں جب تک چینج نہیں ہوں گے, کیسا بھی آپ قانون لے آئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس کو 200% ایگری کروں گا, اور مثال یہ دوں گا کہ مثلاً بہت سارے چھوٹی عمر کی شادیاں ہم نے اس لیے دیکھی ہیں کہ جی ساس کہہ رہی ہے کہ میری آخری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی دلہن آ جائے. اچھا, ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ کہیں باہر کام کر رہا ہے, سعودی میں, دبئی میں, اور دلہن آ جاتی ہے, ساس اس کے بعد 5 اور بچوں کی بھی شادی کر لیتی ہے, ماشاءاللہ وہ زندہ رہتی ہے. لیکن جس بچی کی شادی ہو گئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جی گھر میں کام بہت ہے اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں کام نہیں کر سکتی. جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ میں نے ایک گھر میں ایسی عورت لانی ہے کہ جو صرف کام کرے, جس کا شوہر بھی باہر ہے. دیکھیں, میں کچھ ہمارے ناظرین جو ہوں گے وہ بہت مذہبی ہوں گے, میں ان کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے مذہب نے یہ ساری پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ وائف جو ہے وہ صرف کام کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے ایک عرصہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کتنے عرصے تک باہر رہ سکتا ہے وائف کے بغیر. میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس عورتیں آ جاتی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ سالوں سال, جی 5 سال ہو گئے وہ ابھی واپس نہیں آئے, غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں, وہ فلاں ملک میں ہیں, فلاں ملک میں ہیں, وہ صرف کام کرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے.
یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ ہماری ٹی وی پہ بھی ہے. آپ کے ٹی وی پہ، ہمارے ٹی وی پہ میں یہ دیکھتا ہوں ایڈ آ جاتی ہے کہ جی بہو کا ٹیسٹ ہے، کھیر بنا رہی ہے، وہ سارے فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیچاری اس طرح ہرن کی طرح ڈری ہوئی سہمی خوفزدہ ہوئی کھڑی بیٹھی ہے. ہے. بہت اچھا پھر پوائنٹ ایک آپ طرف نے کو دیکھ اٹھایا. رہی ہے، پھر وہ جو مدر ان لا ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھ سے مت پوچھیں، ان سے پوچھیں. پھر وہ جو فادر ان لا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آئندہ آپ نے کھیر بنانی ہے تو زیادہ بنانی ہے. اب اپیرنٹلی تو یہ بہت اچھا ایڈ ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن ذرا اس کو دیکھیں اس میں میسج کیا مل رہا ہے بالکل کہ صحیح کہہ جی رہے ہیں، اگر اس کی درست. کوکنگ اچھی نہ ہوتی تو بس اس کی شامت آ جانی تھی. ایسا ٹھیک ہی ہے، ہے، بالکل ڈاکٹر یہ صاحب صحیح مائنڈ سیٹ کہتے ہیں ہے. آپ. ایسا ہی ہے، ہمارے مائنڈ یہ سیٹس مائنڈ بن سیٹ ہی ہے، ایسے چکے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی وہ بیوٹی کریم کیا ہے وہ گورا کرنے والی. جی جی. سو لڑکی دکھاتے ہیں، اس کے بعد دکھاتے ہیں وہ ڈپریس ہے، پھر دکھاتے ہیں وہ 2 دن وہ لگاتی ہے، کلر اس کا تھوڑا سا ڈارک سے فیئر ہو جاتا ہے، پھر اس کو موبائل پہ فون آتا ہے اور اس کی مطلب ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے. جی سو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ گورے نہیں ہیں، اگر آپ کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو نہ اس میں کہیں پہ اخلاقیات کا میسج آتا ہے، نہ کہیں پہ میچورٹی کا میسج آتا ہے، نہ کہیں پہ تعلیم کا میسج آتا ہے. سو یہی ہوگا، لڑکے بھی اسی طرح سوچیں گے کہ بھئی کوری کتنی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو یہ جو سوشل سیٹ اپ ہے، یہ جو ہم نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں، ان کو ٹوٹلی چینج کرنا ہے. کرے گا کون جی؟ میں پھر وہی بات دہراتا ہوں، پیرنٹس، پیرنٹنگ سکلز. میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے اور بیٹی کی تربیت کیسے کرنی ہے. اونلی دس ول برنگ اے چینج. جب میرے بیٹے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ میری وائف جو ہے یہ میری نوکرانی نہیں ہے، گھر کا کام مل کے کریں گے، اور زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے. لڑکا باہر ہے، شادی ہو گئی، لڑکی ادھر ہے، لڑکے کو دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل سو ایسا ہی ہے دیز ڈاکٹر آر دی صاحب، یہ تھنگس کہ بالکل. جو بہت بہت جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا. مطلب ہم جب سائکیٹری او پی ڈی میں ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کیسز آ جاتے ہیں. شوانہ بھی یہی کام کر رہی ہے، اس کو بھی ایسے کیسز آئے ہوں گے کہ وہ مختلف قسم کے ایبیوز، مطلب کبھی فزیکل ایبیوز، ایموشنل ایبیوز، کبھی کبھار ایون ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں سیکشل ایبیوز یا ہیراسمنٹ کم از کم. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ شی از ناٹ الاؤڈ، کیونکہ اگر وہ اس کی بات کرے گی تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا جی، ایک لڑائی بن جائے گی، قتل ہو جائیں گے. سو ہر جگہ پہ خاموش رہنا، چاہے وہ شادی کے لیے ہاں کرنا ہو، چاہے اس کے بعد کے حالات ہوں، ان سب کو اگر حل کرنا ہے صرف حکومت کا کام نہیں ہوگا، مسجد کا بھی ہوگا، ٹیچر کا بھی ہوگا، سماجی کارکن جو شوانہ ہے ان کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. درست کہہ رہے تبھی ہیں. ممکن ہے. بالکل، یہ ایک انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر اگر یہ نہیں چیز بدلی جائے گی، آپ اپنے گھر سے ان چیزوں کو شروع نہیں کریں گے تو کسی سے بھی آپ توقع مت رکھیے. ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت کچھ ایسا سکھاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ایڈ کی بھی بات کی کہ وہ بہو واقعی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آپ کھیر میں کیا، وہ تو خیر ایک ایڈ تھا. پھر ہماری یہ ہے کہ جی وہ گورے پن کا جو سسٹم ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور اسی طرح کا. آپ کے پاس ایسا کتنے فیصد آپ دیکھتی ہیں عورتیں کہ جنہوں نے ایک جسمانی تشدد، ذہنی تشدد اور ہر طرح کے حالات کے باوجود بھی وہ ان سے مطلب مقابلہ کرتے ہوئے آگے گئیں، اور پھر انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کا بیبی یا کوئی ایسا تھیلیسیمیا کا پیشنٹ نکل آیا تو وہ پھر عورتیں کس حد تک اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ عورت کو دیکھا ہے کہ اگر وہ کمزور پڑتی ہے تو صرف اولاد کے حوالے سے. کیا ایسا ہے؟ جی، یہ آپ نے جو بات کی نا کہ یہ صرف اولاد کی خاطر ہوتا ہے، یا جی جی. صرف اولاد کی خاطر نہیں. جی آپ اگر دیکھیں نا، جب شادی کے لیے ہاں کرنا ہوتا ہے تو امی اس کو پہلے سے کہہ دیتی ہے کہ جی آپ نے اپنے والد کا اور ہمارے سب کا عزت کا خیال رکھنا ہے، اینڈ شی از باؤنڈ، وہ رکھے گی. لیکن اسی وقت اگر والدین یہ سوچے کہ ہم نے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جی تو کبھی والدین کے لیے، کبھی بچوں کے لیے. اور ہم کبھی کبھار مذاق میں ایک بات کہتے ہیں کہ جی پاکستانی فلم کی ہیروئن بن گئی ہے، کہ جی پاکستانی فلم میں ایک قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو شروع ہو جاتا ہے، پھر جب امی حضور جو 50-60 سال کی ہو جاتی تو اس کو اس کا صبر کا پل مل جاتا ہے، لیکن یہ ڈرامے میں ہوتا ہے.
حقیقت میں ہم جو ہمارے ہاں ابھی بھی میں نے OPD سے جو ایک پیشنٹ ایڈمٹ کی ہے وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ جی مجھے یہاں پہ تشدد کیا ہے. اس نے واٹس ایپ یہ جو تصویریں بنائیں. میں نے کہا جی بی بی ہم آپ کی فی الحال یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نفسیاتی جو علاج ہے وہ فراہم کریں. باقی جو آپ کو قانونی وہ ہے وہ ہمارے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ ہم ہسپتالوں میں لڑائیاں نہیں کر سکتے. درست کہتے ہیں، درست کہتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ مریضوں سے ڈیل بھی کرتے ہیں وہ اس میں یہی چیز ہے کہ آپ صرف نہ کہ جسمانی علاج کرتے ہیں، ذہنی علاج اس قدر ضروری ہے کہ ایک پوری فیملی کو، ایک گھر کے بڑوں سے لے کے، اگر گھر کے بڑے ہی اتنی اس چیز کو کریں گے تو ظاہر ہے بچوں نے بھی آگے سے وہی چیز سیکھنی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ بات کی کہ ڈفرینٹ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. ہم اس چیز پہ ابھی آپ کر مزید آ کے بات کریں گے، مگر ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کے بعد. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کہ کس طریقے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلے جو بظاہر پھر بعد میں ایک پہاڑ جیسے بن جاتے ہیں اور زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنی ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگیاں تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں. شبانہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ جیسے آپ مختلف قسم کی علاقوں میں بھی جاتی ہوں گی، آپ وہاں کے لوگوں سے بھی ملتی ہوں گی، تو کس چیز میں آپ نے سب سے زیادہ ایک چیز محسوس کی ہو کہ صرف کیا ہمارا فوکس بچیوں کی شادی کر دینا ہے، بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، یا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو میرے خیال سے مجھے کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پیٹریارکی کا بڑا مسئلہ ہے، جس میں ایک میں آپ کو اگزامپل دوں گی. وہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم بچیوں کی شادی کر دیں گے تو تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے گا. فائنینشیل برڈنس جو ہے وہ کووڈ کے دوران بھی جو ہو گئی ہے اور جاب چلی گئی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک بچی تو گھر سے جائے گی، تھوڑا مسئلہ حل ہوگا. ہم یہی بات اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ بھائی اس کو بھیج دے کدھر. مطلب ہم ڈفرینس اتنا کیوں رکھتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنے سے ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا اور ہم تھوڑے سے فائنینشلی جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے، جبکہ بچہ اس سے بہتر کھانا کھائے گا، اس کو ہم بہتر جو ہے ٹریٹ کریں گے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. لیکن بچیوں کی شادی کر دینے سے میرے خیال سے ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا. تو یہ ساری میرے خیال سے مائنڈ سیٹ کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ، کہ جہاں پہ ہم بچوں اور بچیوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ وہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایجوکیشن کیوں نہیں کر رہے. اب آپ جا کے بات کریں اگر کسی سے کہ کیوں بچی کو نہیں پڑھا رہے تو وہ آپ کو یہ ریزن دیں گے کہ جی ہم اتنے فائنینشلی جو ہے اسٹیبل نہیں ہے کہ بچیوں کو پڑھا سکیں. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پرائمری لیول پہ گورنمنٹ اسکولز میں تو ایجوکیشن فری ہے، وہاں پہ کتابیں تک فری دی جا رہی ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسٹائپنڈز اب دیے جا رہے ہیں. تو پھر مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ تو مسئلہ آپ دیکھیں تو صرف مائنڈ سیٹ کا ہے، جہاں پہ غربت کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا جاتا ہے کہ جی غربت ہے تو بچیوں کی شادی کرا دینا یہ بہتر ہے، انہوں نے کیا کر لینا پڑھ لکھ کے. ایک یہ مائنڈ سیٹ کہ کیا کر لینا پڑھ لکھ کے، کیونکہ بچہ آپ کا 13-14 سال کا ہوتا ہے تو اس کو آپ چائلڈ لیبر بنا کے باہر کسی بھی ورک شاپ میں بٹھا دیتے ہیں اور بچیوں کو وہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ یہاں پہ یہ کچھ چیزیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بچی کو نے کام کون سا کرنا ہے، کون سا ہم نے کروا لینا ہے. تو فائنینشلی تو ویسے ہی ہم نے امپاور ہونا نہیں ہے بچی کی پریزنس سے، ہمیں الٹا نقصان ہونا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی جلدی شادی کروا دی جائے، بہتر رشتے آئیں گے، اس کے بعد پھر شادی ہونی یا نہیں ہونی. تو ساری میرے خیال سے مسائل جو ہے، ساری پرابلم جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کی ہے. مائنڈ سیٹ اگر چینج نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بچی کی ایجوکیشن، بچی کی جو تربیت ہے، بچی آگے جا کے اگر شادی کریں گے تو اگلے گھر میں کس طریقے سے سروائیو کرے گی، کر پائے گی بھی یا نہیں، یہ پھر نہیں سوچتے لوگ جو ہے وہ پھر اگر سوچتے ہیں تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے شاید بعد میں کوئی بہتر رشتہ بھی نہ ملے اور ہمارے پر اور بوجھ بنتا جائے گا. تو میرے خیال سے سارا مسئلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ مائنڈ سیٹ کا، اور جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے تو شاید کوئی چینج نہیں آ سکتا. بالکل شبانہ، آپ نے بات درست کی ہے کہ مائنڈ سیٹ کی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جیسے یہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ بس جلد از جلد شادی کا، تو ہم نے یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھا گیا کہ وٹو سٹا کا، ایک جیسے کہتے ہیں جی ایکسچینج کے ان کے گھر سے لڑکی آ رہی ہے تو اس گھر سے بھی لڑکی جائے گی. یہ بھی رواج بہت دیکھنے میں آیا. اور اگر یہ ہے کہ بھائی سکھی نہیں ہے تو وہاں پہ کیوں آپ اس کو بھی وہاں ٹارچر کریں، ادھر سے اگر وہ ٹارچر ہو رہی ہے تو یہاں بھی ٹارچر کریں. یہ بھی ایک ہمارا کلچر بہت زیادہ ہے وٹو سٹا کا، ایسا بھی ہوتا ہے.
एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बड़ा कॉमन है, और कॉमन ये चीज़ है कि अगर एक घर में एक लड़की के साथ बेहतर सलूक नहीं हो रहा, तो वो दूसरे घर में जो ऑटोमेटिकली आप देखेंगी कि उधर भी उसके साथ उससे बुरा सलूक किया जाएगा, क्योंकि आपने बदला लेना होता है, क्योंकि मेरी बहन खुश नहीं है तो दूसरे की बहन क्यों खुश रहेगी मेरे पास। तो ये मसला भी है। और ये देखें, ये जो वट्टा सट्टा है, ये स्वरा जो है, गग है, वानी होती है, ये प्रैक्टिसेस जो सिंध केपी के कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, ये बड़ी कॉमन मिलेंगी आपको देही इलाकों में भी। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस जो हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, मेरे ख्याल से इसका खात्मा बड़ा ज़रूरी है। इससे बड़े घर खराब हुए। बहुत सारी औरतें जो है, मैं अभी भी बहुत सारी औरतों से मिलती हूँ जो कि केपी में अगर मैं देखूँ तो वो स्वरा की जो है वो विक्टिम्स हैं। और अब इस लेवल तक उनकी 20-20 साल जो है शादियों को गुजर चुके हैं, वो अब भी उसी लेवल पे हैं, उसी तरीके से वायलेंस का सामना कर रही हैं। और मेरे ख्याल से वही तरीके से उनको मार पीट पड़ी है, लेकिन सिर्फ ये कि 2 खानदानों में सुलह हो गई तो एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर देना उनको लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक उनको सुनने को मिलता है कि तुम तो स्वरा में दी गई थी तो तुम्हारी क्या अहमियत है? तुम एक नौकरानी की हैसियत से यहाँ पे आई हो, एक स्वरा की कस्टम के थ्रू यहाँ पे आई हो, तो यहाँ पे तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुमने घर सँभालना है। और वो जिस औरत के साथ मैंने थोड़ा-सा काम किया जो कि स्वरा की विक्टिम थी, तो मेरे ख़्याल से अगर आप उसकी स्टोरी सुने, अगर उसकी बात सुने, तो आप कहेंगे कि ये कौन-सा दौर है जहाँ पे अब भी ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं। जहाँ पे अब भी मतलब पेशावर के साथ-साथ जो छोटे-छोटे देही इलाके हैं, और वो इतना दूर नहीं है शहरी इलाकों से, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ इतनी कॉमन है। और किस तरीके से वो पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ़ एक औरत की खराब करती है, आगे से आप देखेंगे कि वो औरत इतनी मेंटली डॉक्टर साहब इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि आगे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। बिल्कुल वो दुरुस्त कह इतना रही हैं। घर का डिस्टर्ब रहता है कि वो बच्चे ऑटोमेटिकली आप देखें तो वो स्ट्रेस में होते हैं। वो भी आगे से, तो वो आप एक नई जनरेशन भी जो आगे आ रही है, वो भी तो आप एक स्ट्रेसफुल माहौल में उनको बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं शबाना। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब, ये शबाना ने भी बात की कि जब इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर आप सहेंगे, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं? और फिर कल को यही औरतें जब अपना इतना स्ट्रेस लेके एक बुढ़ापे में आती हैं, तो क्या ऐसी ही औरतें ज़्यादा अपने बच्चों पे या अपनी बहुओं पे जुल्म करती हैं? क्या ऐसा भी आपको देखने में आता है कि एक ज़हनी सेहतमंद इंसान और एक ज़हनी टॉर्चर इंसान, एक बज़ाहिर देखने में एक इंसान बड़ा खुशबाश आपके सामने बैठा हुआ है, मगर ज़हनी तौर पे वो बीमार है, और वो चीज़ों को आगे भी उसकी वजह से पूरा घर बीमारी में एक इस तरह जा रहा है कि परेशानी, वो घर में दाखिल हुआ है तो सब लोग सहम के बैठ गए हैं, जी अब तो वो आ गए हैं, अब तो आपने हिलना नहीं, अब आपने टीवी नहीं देखना, आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। तो एक मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए? जी, बिल्कुल ऐसा है कि जिन चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन अक्सर चूँकि औरतों के साथ ये हो रहा है, इसलिए हम औरत की बात कर रहे हैं कि अगर उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, मर्ज़ी के बगैर शादी हुई है, या उसके शादी के बाद टार्चर हो रहा है, या इवन अगर अरेंज मैरिज है, उसने हाँ कर भी दीजिए लेकिन उसको फिर ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं, तो एक पैसिव एग्रेशन आ जाती है। पैसिव एग्रेशन का मतलब ये है कि वो उस वक़्त तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो अपने ऊपर फिर जहाँ-जहाँ कमज़ोर जगह उसको मिलती है, जो यूजुअली अमूमन बच्चे ही होते हैं, फिर वो सारा गुस्सा आता है उन पे निकालती हैं, बच्चों पे, जहाँ-जहाँ कोई उनको कमज़ोर लगे उस पे, और अपनी सेहत पे। ऐसे कपल जो होते हैं वो साथ तो रह रहे होते हैं, सोशल वो उनका होता है बॉन्ड, लेकिन साइकोलॉजिकल बॉन्ड, नफ्सियाती तौर पर एक दूसरे के साथ अटैच होना, ये नहीं होता। अक्सर हमने देखा है कि जब हम मरीज़ को सुनते हैं तो 1-2 सेशंस में ही वो ये बात बता देते हैं कि जी बात चली आ रही है बहुत सालों से, बिल्कुल। कि पहले मर्ज़ी नहीं थी, फिर सबने कहा कि बस जूँ-तूँ करके हो जाएगी तो ख़ैर है, टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सो उनमें ये एग्रेशन बढ़ता है, और जब उनको कोई भी अथॉरिटी मिलती है, कहीं पे भी उनको कोई ऐसा मौका मिलता है, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। वो फिर अपनी बहू के साथ भी ऐसा करते हैं अमूमन। कुछ लोग जो मैच्योरली इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो कहते हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैंने इनके साथ नहीं होने देना। लेकिन उनका तनासुब कम होता है। बिल्कुल, बहुत कम ज़्यादातर वही तनासुब। होता है कि हाँ, जब उनको कोई वो मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, तो वो भी उसको उसी तरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि आपकी जो समाजी रवैया है, जो आपका एक तर्ज़ ज़िंदगी है, आपने जो बचपन से सीखा या बचपन से देखा,
وہ کلچر آپ کے دماغ میں اس حد تک رچ بس جاتا ہے کہ پھر اسی طرح سے آپ چلتے بھی ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہم نے شروع میں یہ موضوع پہ بات شروع کی تھی کہ کم عمری کی شادیوں کے اور پیچیدگیاں، سب سے زیادہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تو یہ چیزیں بہت دیکھ رہے ہیں کہ اب نارمل بچوں کا پیدا ہونا، اور وہ اس قدر ٹارچر جی ہے کہ آپ نے خود تو چلے میاں بیوی نے رو دھو کے جیسے گزارا کر لیا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طبعی سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں، پھر وہ پیروں فقیروں کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، پھر ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ اگر کم عمر کی شادی ہو تو ایک تو بچوں کو اور بچے دونوں کو، بچوں کو بھی اکثر چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ہم نے کیسے کرنا ہے، کون سا کام۔ اچھا، دوسری بات، بچے ایک تواتر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی، وہ فیملی پلاننگ کو یا خاندانی منصوبہ بندی کو بولڈلی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے بھی جو کامن چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مہینے 1.5 مہینے کے اندر پریگنینسی نہیں ہوئی تو جو سانس ہے اس کو ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں شادی کے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ڈپریشن کے ساتھ گائنیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں دوائیاں دیں، ہمیں بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ 2 سال تک اگر ایک کپل اکٹھا رہے، اکٹھا سیکشولی ایکٹیو، اور اس کے بعد بچے نہ ہوں، تب ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلیو می کہ ان کے اوپر اتنا سوشل پریشر ہوتا ہے کہ کچھ حالات میں ڈاکٹروں کو مطلب ان کا جی نہیں چاہتا، لیکن ان کا علاج اس لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تو دوسری شادی کر دیں گے۔ سو یہ کمپلیکیشنز جو ہیں کہ پریگنینسی کب ہوگی، ارلی ہوگی تو اس کے نقصانات کیا ہیں، نہ لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں صرف لوگوں کو بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ جی جو میری ذمہ داری ہے جی وہ بھی میں نے پوری نہیں کی۔ ان لوگوں کو ہم نے آگاہی بھی نہیں دی، مطلب صحیح کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان چیزوں کا نقصان ہے، ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کی مرضی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرے بچے ہیں۔ مطلب کبھی کبھار ہمارے پاس جب داخل ہوتے ہیں، ایڈمٹ ہوتے ہیں یا او پی ڈی میں آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیسے کیا، یہ تو ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں تھی، جی میری بیٹی ہے، میں اچھا سمجھتی ہوں اس کے لیے۔ سو نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے نقصانات کیا ہوں گے، وہ ہمارا کام ہے۔ اور ایک بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم صرف نیگیٹولی نہیں لیں گے۔ بینگ اے سائنٹسٹ ہم یہ کہیں گے کہ اگر ارلی ایج کا مطلب اگر بلوغت سے پہلے، تو وہ تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایون 18 سال پہ بھی کچھ لوگوں میں سمجھ نہیں ہوتی شادی کی، لیکن اگر ان کی شادی ہو جائے اس میں اتنا نقصان نہیں ہوگا 18 سال کے بعد، کیونکہ اگر آپ ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں نا، ہم ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے کلچر کو بالکل ہی ڈاؤن دیکھنا شروع کر دیں۔ وہاں پر جب لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی بہت سارا مینٹل سٹریس ہے ایڈولسنس میں، بہت زیادہ ریلیشن شپ کے پرابلمز، انوانٹیڈ پریگنینسیز۔ مطلب ایسا نہیں کہ یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود ہے، ساری دنیا میں ان چیزوں کی کمی ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی میرج کا مطلب کیا ہے، میرج کاؤنسلنگ، پیرنٹنگ سکلز۔ سو یہ چیز ہمارے پاکستان میں صرف نہیں ہے، باقی ممالک میں بھی ہے، لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ممالک میں بہت سارے حقوق ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اور خصوصاً پھر لڑکیاں ہوں۔ نہ ان کی مرضی ہے شادی کرنے میں، نہ ان کی مرضی ہے نہ کرنے میں، نہ ان کی مرضی ہے پردہ کس طرح کرنا ہے، کس کو سلام کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ ایک عمر وہ گزار لیتے ہیں، پھر اچانک ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ نے ان کے لوگوں کے ساتھ ختم کر دینا ہے۔ یہ ارلی میرج کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل جو صحیح لڑکے ڈاکٹر ہوتے صاحب، ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ ہے ینگ کہ لڑکے وہی ہوتے ہیں، بات ہے کہ وہ اپنی ایکسٹریم۔ وائف کو چھوڑتے نہیں ہیں جی کزنس کے ساتھ سلام کرنے میں، وہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سائیکیٹری میں ہمارے پاس آتے ہیں نا، جی ینگ لڑکا ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ بھائی یہ اس کی کزن ہے، تو وہ اس پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ جی اس کا فون آیا تھا اس کے کزن کا۔ سو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ان سب کو والدین نے بچوں کی تربیت کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے۔ ماحول، پھر وہی بات آ جائے گی۔ اچھا شبانہ، میں آپ سے ایک لاسٹ کویشچن یہ کروں گی، مجھے یہ ایک بتائیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ چیزیں آپ کے لیے تو روزمرہ کی ایک ہیں کہ جی فلانے نے یہ ایسے کر دیا اور فلانے نے یہ کر دیا، جس کی وجہ سے جو عورتیں ہیں وہ ایک ڈپریشن میں بھی جا رہی ہیں، اور وہ ایک ایسے رویہ اختیار کر لیتی ہیں
مطلب جبری طور پہ، جو خود بھی انہوں نے سہا ہوتا ہے مگر وہ نسل در نسل اس کو پڑھ کر آگے کرتی جاتی ہے. یہ تو ایک بات پہلو ہو گیا ڈاکٹر صاحب کی بات کا. مگر میں ایک سوال یہ ضرور کروں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ایک سب ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ جی ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ بچیوں نے یہ کرنا ہے، ہم بچپن سے یہ کبھی نہیں سنتے آئے کہ جی لڑکوں نے کیا کرنا ہے. گھر کی ذمہ داری وہ عورت پہ ہے، گھر گرستی چلانا اس کے ہے، بچوں کی پرورش عورت پہ ہے. کیا مرد کا کام صرف پیسے کمانا اور پیسے بھی وہ ایسے گن گن کے دے کہ آپ کو کہ جیسے وہ ایک آپ پہ احسان کر رہے؟ کیا یہ ایک ہمیں ایک اپنا سماجی رویہ بدلنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایون میں نے بہت پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ بات دیکھی ہے، ہم صرف پسماندہ علاقوں کی بات نہیں کرتے. بالکل میں یہی کہنا چاہوں کہ یہ صرف پسماندہ علاقوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو شادی کر کے لایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے نہیں آپ نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ اپنے پروفیشن کو بھول جائیں. تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے کریکولم کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے پاس جو آپ 1-2 کے لیول پہ پڑھاتے ہیں کہ سارا جو تھی وہ اپنی امی کی مدد کر رہی تھی کچن میں اور علی جو تھا وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے گیا. تو یہ چیز تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ جینڈر رولز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی کا کام یہی ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن کا کام کرے گی، گھر کا کام کرے گی یا بچوں کو یا چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرے گی. اور لڑکے کا کام یہی ہے کہ اس نے جا کے پیسے کمانے پھر آ کر اس نے احسان کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ گھر کی جو اگر کچھ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر پہ رہنا کوئی بری بات ہے، ہاؤس وائف میرے خیال سے جتنا کام کرتی ہے وہ کوئی نہیں کرتا ہوگا کیونکہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا گھر کی بھی ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کو کتنے لوگ آپ دیکھیں ریکگنائز کرتے ہیں اس کو کون، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ نہیں کرتی گھر پہ ہوتی ہے. تو گھر پہ ہونا کچھ نہ کرنا نہیں ہے، میرے خیال سے اس کو بھی ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے لڑکوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرنا، اپنا کھانا خود اٹھا کے لانا اور اس کو کھا لینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. یہ ایک آپ کی بیسک نیڈ ہے. جس طرح آپ نے واش روم خود جانا ہے، کھانا بھی خود اٹھا کے کھا لینے میں کوئی بڑا کام نہیں، کارنامہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے خیال سے بہت شروع لیول سے سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کسی انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی شادی کروائیں گے تو وہ بدل جائے گا. بہت سارا ہمارے یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ شادی کر تو ٹھیک ہو جائے گا لڑکا. ایک لڑکی آپ کے گھر میں ایک 25-20 سال بعد آ کے ایک بندے کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بحیثیت والدین آپ اس کو نہیں صحیح کر سکے اور ایک لڑکی آ کے اس کو صحیح کرے گی؟ تو میرے خیال سے یہ کچھ چیزیں جو مسکنسیپشنز ہیں نا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تربیت خود کریں گے اپنے بچوں کی، اور صرف لڑکی کی نہیں، لڑکے کی تربیت بھی اتنی ایکولی ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک کبھی نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوا. آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں شبانہ، ایسا ہی ہے. میں آج کا پروگرام شاید ختم نہ کرنا چاہوں کہ اتنی دلچسپ اور ایسی باتیں ہیں کہ جو سیدھا دل پہ بھی جا کے لگ رہی ہیں. اور شاید آپ ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ، شبانہ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، ہم سب بے بس ہیں اس سسٹم کے آگے، ان چیزوں کے آگے. آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ ہم ایک نیکسٹ پروگرام اس پہ ضرور کریں گے. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ کسی گورے سے کسی نے پوچھا کہ ٹریڈیشن کیا ہے. اس نے جواب بہت اچھا دیا. اس نے کہا پیر ایک ایسا پریشر جو ہمیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں انہوں نے اگلے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. یعنی کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے وہ ایک پیچھے پریشر چھوڑ دیا کہ بیٹا کسی کو زندہ مت چھوڑنا، مگر پلیز زندہ رہیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، جئیں اور جینے دیں. اللہ حافظ.